अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप खैरियत से होंगे। नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको क्लास से फ़ायदा होता है या आपको तजवीद सीखने में मदद मिल रही हो तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। और आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 225। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माफ़ कीजिएगा, ये सूरह बकरा है और ये दूसरा पारा है, आयत 225। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी। ला अलिफ मद्दा। ला का मतलब होता है अलबत्ता और ला का मतलब होता है नहीं। तो इसलिए आपने अगर लाम ज़बर ला आए तो ला ही पढ़ना है, लेकिन ये है ला, तो इसको आपने कभी भी ला पढ़ने की गलती नहीं करनी। ठीक है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, हमज़ा को नरमी के साथ पढ़ना है, आइन की तरफ हमज़ा को नहीं लेके जाना। हमज़ा नरमी से पढ़ा जाता है। युआखिज़ुकुमुल्लाहु, खा को पुर पढ़ेंगे। खा और इसके साथ 7 और हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। खा है, इसमें क़ाफ है, गैन है, क़ाफ है, स्वाद ज़्वाद, त्वा ज़्वा, ये हैं वो 7 हरूफ जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। लफ्ज़ अल्लाह को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश है। पुर कहते हैं किसी लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ना। हमने पढ़ा कुमुल्लाहु, ठीक है, लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह से पीछे हर्फ नीचे ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाता है। बिल्लग़वी, बिल्लग़वी वाज़िरवी, फ़ी ऐमानिकुम, ये छोटी मद है, इसकी मिक़दार तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड है और वैसे ये 2.5 लफ़ात अरबिया, हरकत अरबिया इसकी मिक़दार है। फ़ी ऐमानिकुम, ये लीन है, या साकिन से पहले ज़बर को लीन कहते हैं, इसे आपने नरमी से पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत, फिर से सुने, वलाकिन युआखिज़ुकुम, यहाँ पे हमने नून साकिन के बाद यमून में से या आया हुआ है। तो जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ यमून या मीम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो दोनों अल्फाज को आपस में गुन्ने के साथ मिला देते हैं, जैसे कि हमने इन दोनों को आपस में मिलाया। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा, आपने देखा मैंने यहाँ पे दोनों होंठ बंद करके गुन्ना किया है क्योंकि तजवीद की रो से यहाँ पे इख्फ़ा शफ़ी का कायदा हो रहा है। मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो दोनों होंठों को बंद करके गुन्ने के साथ अदा करते हैं। इस कायदे को इख्फ़ा शफ़ी कहते हैं। बिमा कसबत क़ुलूबुकुम, बिमा अलिफ बद्दा, कसबत क़ुलूबुकुम, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये मोटी क़ाफ है। वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे फिर ज़बर है, ज़बर या पेश की सूरत में लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाएगा, ज़ेर की सूरत में लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाएगा। गफ़ूरुन हलीम, गैन को आपने पुर पढ़ना है, गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, हमेशा पुर पढ़ा जाता है। रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर रॉ के ऊपर 2 पेश हैं, तो इसी वजह से हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। और इन दोनों के दरमियान में इजहार का कायदा हो रहा है। ये तजवीद का एक बड़ा कायदा है, यानी कि ये है तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो हम नून साकिन या नून तनवीन को ज़ाहिर करके बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीना युअलूना, लिल्लज़ीना युअलूना,
واو کی 4 صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، حمزہ کی، حمزہ واو کی صورت میں، حمزہ کی صورت میں، حمزہ یا کی صورت میں، حمزہ الف کی صورت میں. تو یہ ہے ہمارے پاس حمزہ واو کی صورت میں. یہاں پہ واو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے یعلون. یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. یہاں پہ بھی واو ہے، پیچھے والے حرف کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن واو خود ساکن نہیں ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے تو اس لیے یہ واو مدہ نہیں ہے. من نسائہم، نون ساکن کے بعد دوبارہ نون آ گیا ہے تو دونوں نون کو ہم آپس میں ملا دیں گے غنے کے ساتھ. اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. من نسائہم تربصوا، تربصوا، تا نرمی سے پڑھی جائے گی. را کو پر کرتے کرتے تا کو نہیں پر کرنا آپ نے. اگر آپ نے تا کو پر کیا تو توا بن جائے گا. یہاں پہ تا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے تربصوا، تربصوا. را کو بھی پر پڑھنا ہے اور صاد کو بھی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِنَّ اللَّهَ، نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ ہم غنہ کریں گے. ایسا تب ہوتا ہے جب نون پہ شد ہو یا میم پر شد ہو. قاعدے کے علاوہ ہی نون یا میم پہ شد ہو تو غنہ کیسے ہوتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. غفور الرحیم، پھر سے سنیں، غفور الرحیم. غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. تنوین کے بعد لام یا را آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر ہم نے دونوں کو آپس میں ملانا ہے، لیکن یہ بغیر غنے کے ملانا ہے. اس لیے یہ ادغام بلا غنہ ہے، یعنی کہ غنے کے بغیر ملانا، اور یہ ادغام بالغنہ ہے یعنی کہ غنے کے ساتھ ملانا. ٹھیک ہے، اور دونوں را کو ہم پر پڑھیں گے. ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھنا ہے. غفور الرحیم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وَإِنْ، اب دیکھیں نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا اظہار کا قاعدہ تنوین کے ساتھ، اب ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ ہے نون ساکن کے ساتھ. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حرف آ جائے تو ہم نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے ظاہر بھی کرنا ہے اور غنہ تو بالکل نہیں کرنا. اگر ہم نے غنہ کیا تو سارا فائدہ ضائع ہو جائے گا. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق، توا کو پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے. یہ دونوں ہمیشہ ہی پر پڑے جاتے ہیں غین کے ساتھ. یہ بیچ میں الف مدہ ہے، طلاق. فَإِنَّ اللَّهَ، نون کا غنہ ادا کریں اور اگلے پیج پہ چلتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ پیچھے نون کے اوپر ہمارے پاس زبر ہے. سمیع علیم. سب سے پہلے تو عین کے مخرج کا دھیان دیں، اور دوسری بات یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے. والمطلقات، والمطلقات، توا کو پر پڑھیں گے، ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. یتربصن، یتربصن، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. صاد کو پر پڑھیں گے، صاد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ آخری لفظ جو نون پہ زبر ہے اسے آپ نے لمبا کرنے کی غلطی نہیں کرنی. اکثر لوگ لفظ کے آخری حرف کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ غلطی جانے انجانے میں ہوتی ہے، بچپن سے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے یتربصن، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے.
چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھپاتے کیسے ہیں اور ظاہر کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ اخفا کا قاعدہ نہیں کریں گے تو ہم نے پڑھا بِأَنفُسِهِنَّ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے تجوید سے ہٹ کے پڑھا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں جناب اخفا کا قاعدہ، تو ہم پڑھیں گے بِأَنفُسِهِنَّ۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو لفظ کو چھپانا ہے یعنی نون ساکن یا نون تنوین کو چھپانا ہے، دوسرا غنہ بھی کرنا ہے۔ نون پہ شد آ گئی ہے، آپ تو جانتے ہیں نون پہ شد ہو تو غنہ کرنا لازمی ہے، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ سمجھ آئی؟ سا پہ زبر ہے تو کھینچ کے نہیں پڑھنا، لام پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ یہ سا اور تا ہم نے صرف اور صرف زبر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قُرُوء، خاص چیز سمجھ آئی آپ کو؟ قاف پہ پیش ہے تو ہم نے اس کو قو، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک لمبی مد ہے، اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ 5 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو آپ پہ ہم نے کر لیا ہے وقف۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وقف کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ آخری لفظ کو ساکن کریں، وہ آخری لفظ ہی گرا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں قُرُوء۔ یہ کافی نہیں ہے، ہم نے پورا ساکن کا خیال رکھنا ہے، قُرُوء۔ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ نہ ہو کہ آپ پڑھ لیں قُرُوء، نہیں، قُرُوء، ہلکا سا حمزہ کی آواز آنی چاہیے، ساکن حمزہ کی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، وَلَا الف مدہ، يَحِلُّ لام پشلو، حا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، لَهُنَّ نون کا غنہ خیال سے پڑھنا ہے، کیونکہ نون کے اوپر شد آ چکی ہے تو نون پہ غنہ لازمی ہو گیا ہے۔ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، نون ساکن کے بعد یا یہ حروف یمون میں سے ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہم نے پڑھنا ہے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، خَلَقَ اللَّهُ، خا کو پر پڑھنا ہے اور خا کو لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ خا پہ زبر ہے، لام کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام پہ بھی زبر ہے۔ خلق اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو ہم لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ فی ارحامہن، فی مد ہے، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو ہم یا کی مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی ارحامہن، را ساکن سے پچھلے حرف پہ زبر کی وجہ سے ہم را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ ہا اور ہا ان دونوں میں فرق پیدا کرنا سیکھیں اور نون کا غنہ ادا کریں گے۔ ارحامہن ان کن یؤمن، غنّے چل رہے ہیں، سارے غنوں کو آپ دھیان سے سنیں اور اخوا کا قاعدہ ادا کریں۔ باللہ، ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے لفظ اللہ سے پیچھے زیر، تو جب لفظ اللہ سے پیچھے زیر آ جائے تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے باللہ، ٹھیک ہے، باللہ والیوم الآخر، وقف کر لیں تو ہم پڑھیں گے والیوم الآخر، پھر سے سنیں باللہ والیوم الآخر، وبعولتہن، وبعو، اب ایسا نہ آپ پڑھیں وبوعو، غلط، واو زبر وا با پیش وبو، وبو، وبعولتہن احق بردہن فی ذالک، فی ذالک ان ارادو، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ نون ساکن ہے اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے پڑھیں گے۔ ان ارادو، واو مدہ، اصلاحا،
سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد کے اوپر سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. وَلَهُنَّ غنہ مثل الذی لام زبر ذال زیر یا زی مثل الذی لام اور زال سا یہ سارے حروف نرمی سے پڑھنے والے ہیں. لام کبھی بھی پر نہیں پڑھا جاتا. مثل الذی علیہن بالمعروف غنہ کرنا ہے آپ نے, نون پہ شد ہے اسی لیے. بالمعروف وللرجال علیہن درجہ وللرجال لام ذلی علیہن غنہ درجہ. پھر سے وقف کیا تو ہم یہاں پہ گول تا گول ہا بن جاتی ہے. ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں, گول ہا تو بنا دیتے ہیں لیکن ادا ہی نہیں کرتے, یعنی کہ پڑھتے ہیں درجہ, نہیں درجہ ہا کی آواز آخر میں آنی چاہیے اور را کو ہم پر پڑھیں گے را پہ زبر کی وجہ سے. واللہ عزیز حکیم. واللہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. عزیز حکیم نون ساکن یا تنوین کے بعد والا معاملہ آ گیا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پہ بغیر غننے کے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, تو یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. بس جی یہاں تک کافی ہے, سبق تھوڑا لمبا ہو گیا. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے حافظے میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور قرآن مجید پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے ایک سجیشن بھی ساتھ دیجیے کہ اگر ہم
کلاس کے بعد تھوڑا سا نماز کا سبق پڑھ لیا کریں. اگر کسی کی کوئی نماز میں غلطی ہوگی تو وہ بھی درست ہو جائے گی. تو کیسا رہے گا؟ اپنے مستفید مشوروں سے ہمیں نوازیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.